आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर इहतिशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको पाकिस्तान का 73वां जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त पूरे जोश व जज्बे के साथ आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम मना रहे हैं, हम देख रहे हैं। इससे पहले कि पाकिस्तान की बात करें तारीख़ी पस मंज़र में या आज के हवाले से पाकिस्तान की बात करें, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मकबूजा कश्मीर में किस तरह से पाकिस्तान के हक़ में नारे लगे। हमें तो अल्लाह का शुक्र है 73 बरस पहले आज़ादी मिल गई, लेकिन कश्मीर के जो लोग हैं वो अभी तक आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। वहाँ के मनाजिर पहले देखिए, अमेजिंग। ये मकबूजा कश्मीर के मनाजिर थे जहाँ पर आप देख रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद और हम पाकिस्तानी हैं के नारे लग रहे थे। अच्छा, आप पाकिस्तान के तनाजुर में अगर मैं आपसे तारीख़ी हवाले से बात करूँ तो मिड 1930s तक, यानी कि 1930 से 1940 की जो दहाई थी, इसके वस्त तक जो बरे सग़ीर के मुसलमान लीडर्स थे उनका बुनियादी फोकस या मकसद जो था वो मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ था। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि बरे सग़ीर में मुतहदा हिंदुस्तान में रहते हुए मुसलमानों को उनके हकूक़ नहीं मिल सकते हैं, तो 1940 में करारदाद पाकिस्तान के ज़रिए दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मुसलमानों के लीडर्स ने एक अलग वतन की डिमांड रखी और फिर पाकिस्तान का नाम सामने आया। इस मूवमेंट को लीड करना शुरू किया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मूवमेंट को, इस तहरीक को लीड करना शुरू किया, तो सबसे पहले कायद आज़म को ऑफर्स आई, सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से भी। और उन्होंने सबसे पहले कायद आज़म को ये कहा कि हम आपको मुंबई हाई कोर्ट का जज बना देते हैं, आप पाकिस्तान का मुतालबा, मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा जो है गिव अप कर दें। उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरी ऑफर आई एडवोकेट जनरल बनने की, कायद आज़म ने इनकार कर दिया। तीसरी ऑफर आई कि हम आपको वज़ीर कानून बना देते हैं, ये वाइसराय लॉर्ड रेडिंग की तरफ से ऑफर आई, कायद आज़म ने इनकार कर दिया। चौथी ऑफर ये आई कि किसी भी रियासत का गवर्नर आपको बना देते हैं, कायद आज़म ने इनकार कर दिया। और आखिरी ऑफर ये आई कि मुतहदा हिंदुस्तान का आपको वजीर आज़म बना देते हैं, लेकिन कायद आज़म ने इनकार कर दिया। यही वजह थी कि उसके बाद अंग्रेज़ हुकूमत जो थी वो कायद आज़म से खुश नहीं थी और पाकिस्तान के हक में नहीं थी। लिहाजा पाकिस्तान की पैदाइश के वक्त से ही पाकिस्तान के साथ ज्यादती दर ज्यादती होती चली गई। कभी वो कांग्रेस की तरफ से होती चली गई और कभी अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से होती चली गई। सबसे पहली ज्यादती तो तकसीम के हवाले से हुई थी 1947 में। वो जो रेड क्लिफ अवार्ड था, जो लाइन, बंटवारे की लाइन खींची हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन, उसमें बहुत डंडी मारी गई, बहुत बड़ी ज्यादती हुई। पाकिस्तान में जो इलाके आने चाहिए थे मुसलमान अक्सरियत की बुनियाद पे, उन्हें हिंदुस्तान में शामिल किया गया। और फॉर्मूला मेरिट्स, अगर आप तारीख पढ़ें आपको पता लगेगा कि किस तरह से मेरिट का कत्लेआम किया रेड क्लिफ अवार्ड में। गुरदासपुर जो जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी, उसे सिर्फ इसलिए हिंदुस्तान के साथ मिला दिया क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान को कश्मीर तक एक्सेस मिल जाए, जिसकी वजह से आज भी मकबूजा कश्मीर का इशू है। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी रियासतें थी, तहसीलें थी, जिले थे जो पाकिस्तान में आना बनते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको हिंदुस्तान के साथ शामिल कर दिया। पहली ज्यादती तो ये। दूसरी ज्यादती माली वसाइल। जब ज़ाहिरी बात है 1947 में बंटवारा हुआ तो एक तरफ हिंदुस्तान उभर कर आया, दूसरी तरफ पाकिस्तान उभर के आया। माली वसाइल जो थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पाकिस्तान के हिस्से में ये फैसला किया गया जी सिर्फ 17% आते हैं, और फिर वो 17% भी रोक लिए गए। अब पाकिस्तान की पूरी एक रियासत है, हुकूमत है, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे। इन मुश्किल हालात से पाकिस्तान ने सर्वाइव किया। पाकिस्तान डिड सर्वाइव। आगे चढ़ते हैं। मैं देख रहा था कि उस वक्त की जो इंडस्ट्री थी 1947 में, 90% ऑफ द इंडस्ट्री जो थी और जो टैक्स बेस थी उस इंडस्ट्री की, वो हिंदुस्तान के हिस्से में आई, पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आई। उसके बावजूद पाकिस्तान ने सर्वाइव किया। उसके बाद पाकिस्तान आगे बढ़ता है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती हैं। 1965 की जंग, 1971 की जंग, कारगिल वॉर, पाकिस्तान डिड सर्वाइव। उसके बाद हमने देखा कि 90 की दहाई में पाकिस्तान के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर यह कहा जाता है दैट दिस इज अ फेल्ड स्टेट, इट इज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स एंड डिफॉल्ट। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान सर्वाइव करता है। मुझे याद पड़ता है ख़वातीन और हज़रात, ज़माना तालिब इल्मी में जब हम तकरीर करते थे तो ये खबरें छपती थी, प्रेडिक्शंस होती थी कि 2020 में खुदा न खास्ता पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। बट हियर वी आर स्टिल हियर, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने सर्वाइव किया।
اس کے بعد 9/11 ہوتا ہے. 9/11 کے بعد کہا جاتا ہے کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ, اور پاکستان اس سے بھی لڑتا ہے اور دہشت گردی کو ختم کرتا ہے. دہشت گرد ہمارے بچوں کے گروبانوں تک پہنچتے ہیں اور ان کا قتل عام کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کم بیک کرتا ہے اور پاکستان سروائیو کرتا ہے. یہ پاکستان کی سٹرینتھ ہے, یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا جذبہ ہے, یہ ان کا حوصلہ ہے, یہ ان کی ہمت ہے. کچھ آپ کو دکھاتے ہیں اے پی ایس پشاور کے مناظر, وہ بچے ان کو آج یاد کرنا بنتا ہے 14 اگست کے دن, جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھیں, لیکن ہم الحمدللہ اس کے باوجود بھی ہم نے سروائیو کیا. دیکھیے اس سے زیادہ برے حالات نہیں ہو سکتے تھے. پاکستان یہ دیکھے اور اس کے بعد سروائیو کیا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہ دیکھ کے ٹویٹر پہ, احمد نواز ایک اسٹوڈنٹ اس ٹائم پہ جو اے پی ایس پشاور میں پڑھتے تھے, ان کا ایک ٹویٹ تھا کہ اس حملے سے ہم نے سروائیو کیا اور ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہوا ہے. میری طرف سے بہت بہت مبارک. آپ سکرین پر ان کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلے کے بعد بہت بہت مبارک ان کو. تو ہم یہاں سے سروائیو کر کے آگے نکلیں, اور اس کے علاوہ پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ بھی بے مثال ہے خواتین اور ذات, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن یہ جو ہماری اسٹرینتھ ہے سروائیو کرنے کی مشکل حالات کے باوجود اور پوٹینشیل کے باوجود, اب اگلا گول ہمارا جو ترقی کا ہے وہ ہم کیوں نہیں حاصل کر پا رہے, اس حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے. اپنے پینل کا تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ ہیں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا مجھے جوائن کرنے کے لیے. جنرل امجد شعیب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا بہت شکریہ. سلیم بخاری صاحب سینئر تجزیہ کار صحافی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا بہت شکریہ. بریک پر جانے سے پہلے تحریک پاکستان کے کچھ مناظر, قائد اعظم کی ایک تقریر کے کچھ کلپس دیکھتے جائیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کا آغاز. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جنرل شعیب امجد صاحب آپ سے انٹرو میں جو میں بات کر رہا تھا پاکستان کی ایبلٹی کے حوالے سے ٹو سروائیو اگینسٹ آل آڈز, میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں, کیونکہ سارا سال ہم مسائل کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں, مس گورننس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, کمیوں خامیوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, آج بھی ان کی نشاندہی کریں گے جنرل صاحب. لیکن جو ہماری اسٹرینتھس ہیں, جو ہماری پازیٹیو پوائنٹس ہیں, ان پہ بھی ہمیں کم از کم آج کے دن تو بات کرنی چاہیے. تو کیا پاکستان کی یہ جو ایبلٹی ہے ٹو سروائیو اگینسٹ آل آڈز, کیا کہیے گا اس کے حوالے سے؟ دیکھیے اس کے 2-3 پہلو ہیں جو میں سمجھتا ہوں بڑے زبردست ہیں. ایک تو یہ کہ ساری قومیں اس طرح ریزیلینٹ نہیں ہوتی, وہ بہت سارے جو حادثات زندگی میں آتے ہیں, سانحے ہوتے ہیں, ان کا امپیکٹ بہت دیتی ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی, ہمارا ملک جو ہے وہ پہ در پہ جتنے بھی سیٹ بیکس ہوئے, جیسے بھی کوئی ہمارے حالات بہت کہیں بگڑے اچھے ہوئے, یہ سوسائٹی اس نے اپنے آپ کو مضبوط کھڑے رکھا اور ریزسٹ کیا. یہ ایک ریزیلینٹ سوسائٹی ہے, یہ بارہا ثابت ہوا ہے. اور یہ آپ کا بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ بڑے, اب جیسے قطر کی جنگ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد یہ قوم پھر اٹھی, اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مسائل ہوئے جس پہ قوم نے اپنے آپ کو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. دوسرا جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہمارے بے شمار اختلافات آپس میں, ہم بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں, صوبائیت, عصبیت, لیکن جب بھی کوئی باہر سے تھریٹ آتی ہے, باہر کا مسئلہ آتا ہے جہاں قومی ایشوز آ جائیں, یا آپ دیکھیے کہ کوئی فلڈ آ گیا یا زلزلہ آ گیا, تو یوں لگتا ہے کہ یہ سب کا دکھ اور ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی آپ کے پاس آپ کا ایک یہ پلس ایسپیکٹ آپ کی زندگی کا
کہ آپ چاہیں تو متحد اس طرح ہو سکتے ہیں کہ باہر سے کوئی آپ کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہ دیکھے، لیکن پھر وہی بات ہے جیسے انسان اپنی زندگی میں آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ پھر ہم دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو وہ پھر لگتا یوں ہی ہے کہ پھر ہم چھوڑ گئے اپنی راستے کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے واقعات میں نے دیکھے، یہاں پہ طوفان، زلزلے، ہر قسم کے مسائل آئے، قوم اس وقت اس جی طرح امداد کے لیے آگے بڑھی، اس طرح لوگ اکٹھے ہوئے. پھر اچیومنٹ بھی آپ کی ہیں، آپ ایک اکلوتے اسلامی دنیا کی ایٹمی طاقت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے سائنٹیفک میدان میں یا آپ کھیلوں کے میدان میں دیکھیں، آپ کی تاریخ ہے، اونچ نیچ ہوتی رہی ہے، بعض اوقات ہماری پرفارمنس وہ نہیں رہی، لیکن یہ بھی تو ہے کہ ہماری پرفارمنس بڑی شاندار بھی رہی ہے. ہم نے ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں، ہم نے اسکواش میں آپ دیکھیے کہ ہماری بڑی اچیومنٹس تھیں. تو مختلف میدانوں میں ہمارے لوگوں نے ایکسل کیا ہے. حالانکہ کمپیریٹیولی سہولتوں کی یہاں جو کمی ہے وہ نیچرلی ہمارے وسائل وہ نہیں ہیں. مغربی دنیا میں وسائل بہت ہیں، سہولتیں بہت زیادہ ہیں، ٹریننگ فیسلٹی، اس کے باوجود آپ سوچئے کہ ٹیلنٹ ہے، لوگ گلیوں سے کوچوں سے نکل کے آپ کو رزلٹ دے دیتے ہیں. تو یہ بھی بڑی ہے، آپ کی ایک اچیومنٹ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے نوبل لاریٹس آپ کے پاس ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ نہیں ایسا کہ ہم اپنی قوم کی کچھ اچیومنٹ ایسی نہیں ہے کہ ان کو سوچ ہی نہیں سکتے ان کے بارے میں، تو بہت ساری ہیں جن کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک. پاکستان ایک بڑی پرومیننٹ سوسائٹی، پرومیننٹ ملک ہے دنیا کا، اور پوٹینشل بے پناہ ہے. اگر حالات، میرٹ، یہ چیزیں اکٹھی ہوں، ٹھیک. تعلیم اچھی طرح ہم لوگوں کو، تعلیم اور صحت کے میدان میں ہم لے کے آئیں لوگوں کو اچھی طرح، تو میں سمجھتا ہوں پوٹینشیل اتنی زیادہ ٹھیک ہے. ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. سلیم بخاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جین صاحب نے جو گفتگو کیا اس کا خلاصہ تو یہی ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساقی علامہ محمد اقبال صاحب نے کہا تھا. اور یہ جو بات جین صاحب نے کی کہ ویسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم کا شکار ہوتے ہیں پاکستان میں لوگ، پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، پھر شیعہ، سنی، اہل حدیث، پھر اس کے بعد مختلف ذاتوں میں پھنسے ہوتے ہیں. جی میں فلانی ذات سے تعلق ہے، فلانے دھڑے سے تعلق ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل تقسیم بھی ہوتی ہے، سیاسی طور پہ بھی تقسیم کا شکار ہوتے ہیں. لیکن یہ جو جین صاحب کہہ رہے تھے کہ جب کوئی بیرونی خطرہ آتا ہے تو پھر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہوتے ہوئے کی ہماری مثالیں موجود ہیں تاریخ میں. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ ہاں، میرے خیال سے جنرل صاحب نے بالکل درست کہا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب بھی کبھی کوئی، چاہے وہ نیچرل کلیمٹی ہے، چاہے وہ فورن ایگریشن ہے، یا کوئی پینڈیمک کا ہے، جس طرح کے بھی مسائل پاکستان کی قوم کو لاحق ہوئے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن بھی نکلا ہے، اور کسی بہت ہی جمع مردی سے اس کا ہم نے مقابلہ کیا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے 1947 کے بعد اب تک کیا کھویا، کیا پایا ہے، تو میرے خیال سے بہت کچھ جو ہم نے حاصل کیا ہے اس کا پلڑا بہت بھاری رہے گا. 1948، 65، 71 کی جو وارز ہم نے لڑی، ہماری مسلح افواج نے جس طریقے سے پاکستان کا دفاع کیا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور ایک چھوٹا سا تزیح اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں کروں گا کہ کارگل جو ہے وہ نہ ہم پر امپوز کی گئی تھی، بلکہ وہ ایک واحد جنگ ہے جس میں ہم نے ہندوستان کو وہ ناکمچ چنے چبوائے تھے کہ اگر آپ جینز بک آف ڈیفنس دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بھارت جو اپنے آپ کو اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی فوجی ملٹری طاقت سمجھتا ہے، اس کا جو حشر ہوا اس جنگ میں، اس کا ایک حوالہ تو یہ ہے کہ 2 میجر جنرل، 3 بریگیڈیئر، کوئی درجن بھر میجر جو ہیں ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا ہندوستان میں، چونکہ ان کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اتنا اندر آ کے اس نے قبضہ کر لیا تھا. آلموسٹ جو پٹھان کوٹ کشمیر ہائی وے ہے اس کے اوپر ہمارا پریکٹیکلی قبضہ تھا. اور اگر یہ سیز فائر کی پکار واشنگٹن سے ہمیں نہیں ملتی تو ہم کیا کر جاتے، اس کا ابھی اندازہ اس وقت میرے خیال سے لگایا تو جا سکتا ہے. جو وار ایکسپرٹس ہیں، جن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی اتھارٹی ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے تفصیل کے ساتھ کہ ہماری اچیومنٹ وہاں کیا تھی. اور اس میں بھی ہمارے ہاں جو لوگ تھے، جس طریقے سے اس جنگ کے پیچھے لوگ کھڑے تھے، جس طریقے سے جمع مردی کے ساتھ سویلینز نے وہاں ساتھ دیا فوج کا، یہ ساری چیزیں بہت پازیٹیو آسپیکٹس ہیں. نیوکلیر پروگرام کا حوالہ دیا جن صاحب نے. میں ذرا اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے نیوکلیر کیپیبلٹی حاصل کی ہے دنیا بھر کی مخالفت کے باوجود. جب ہمیں ایک رنگ، ایک پیچ باہر سے ملنے کے لیے نہ صرف یہ کہ توقع نہیں تھی بلکہ پابندیاں لگی ہوئی تھی، ایک عجیب سینکشن رجیم ہم نے بھگتائی، اور اس کے باوجود بھی ہم نے بھارت کا دندہ شکن جواب دیا. اور آج ہمارے ڈیفنسز جو ہیں
وہ بہت مضبوط ہاتھوں میں بھی ہیں اور ہمارے پاس اس کے لیے بہت بڑا ایک ڈیٹرنٹ بھی موجود ہے. اسی طریقے سے کھیل کے میدان میں اگر آپ جائیں تو ہم 3 دفعہ ہاکی کے ورلڈ چیمپئن رہے ہیں, 5 دفعہ اولمپکس ہم نے جیتا ہے. کرکٹ میں 1992 میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ورلڈ چیمپئن بنے. تو اچیومنٹس بہت ہیں. اور اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ بڑی مزے کی ہے, وہ یہ کہ جو ناسا ہے, جو اسپیس کی ایجنسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی, اس میں 200 پاکستانی سائنسدان کام کرتے ہیں. یہ بڑی انڈر اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. تو پاکستان کے جو سائنٹسٹ ہیں, جو پاکستان کے ہنرمند ہیں, وہ پوری دنیا کے اندر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. ہمارے ہاں جو تقسیم ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم نے قائد کا بنیادی میسج جو ہے اس کو بھلا دیا. وہ جو انہوں نے پاکستان کے بننے کے بعد پہلی تقریر میں کہا تھا کہ آج کے بعد ہم نہ بلوچی ہیں, نہ پٹھان ہیں, نہ سندھی ہیں, اور نہ ہی ہم یعنی ان تقسیموں میں بٹے ہوئے ہیں, بلکہ ہم صرف پاکستانی ہیں. اگر ہم نے قائد کا یہ پیغام پکڑ لیا ہوتا تو آج جو ہمارے صوبائی عصبیت تھی, آج جو ہمارے ہاں یہ نفرتوں کے بیج بوئے جاتے ہیں قومیت کی بنیاد پر یا سیکٹیرین اسٹائف کے حوالے سے, یہ ہمیں پیش نہ آتے میرے خیال سے اگر ہم قائد کے اس بیان کو پکڑ کے مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں رکھتے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہمارے پاس فخر کرنے کی بہت چیزیں ہیں. ہمیں کسی چیز کا ملال نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے اگر قوم پوری یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھے, ترقی کی منزلیں طے کرے, تو ہم وہ ونڈرز کر سکتے ہیں جن کا سوچنا بھی کسی کے لیے محال ہو. بالکل ٹھیک. علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا, اور یہ میں ایز اے پولیٹیشین آج آپ سے نہیں پوچھ رہا, ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے جب دیکھتا ہوں اپنے ملک کی سٹرینتھس کو, تو مجھے نظر آتا ہے جس کا ذکر خان صاحب بھی کرتے ہیں اکثر کہ جی 22 کروڑ عوام میں سے 60% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ نوجوان ہے, اور پاکستان کے پاس زبردست ہیومن ریسورس ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے ذکر ابھی ہو رہا تھا کہ پاکستان مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے, پھر پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں شامل ہوتی ہے, پھر پاکستان بہت زبردست ایگریکلچرل کنٹری ہے, منرل ریسورسز پاکستان کے پاس ہیں, 8th بگسٹ ویٹ پروڈیوسر ہے پاکستان دنیا میں, دنیا کی دوسری بڑی سالٹ رینج پاکستان میں, دنیا کے خوبصورت ترین علاقے ناردرن ایریاز پاکستان میں, اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا, واقعی خوبصورت ترین علاقے ناردرن ایریاز پاکستان میں ہیں. اب یہ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود جو ہمارا پوٹینشل ہے اس کو ابھی تک ہم ٹو دی میکسیمم یوٹیلائز کیوں نہیں کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برسو احتشام صاحب آپ کو, جنرل صاحب آپ کو, اور سلیم صاحب آپ کو, سب کو, پورے پاکستانیوں کو اور سما نیوز کی تمام ٹیم کو, سب کو میری طرف سے یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. میری دعا ہے کہ تا قیامت یہ یوم آزادی آتی رہے. آپ نے پوچھا, آپ نے ساری اسٹرینگس بھی گنوا دی. میں یہ کہوں گا کہ اسٹرینگس ہماری بے شمار ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہر لحاظ سے اس پہ اللہ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا, خاتم النبیین کا سایہ ہے. لیکن ہمیں زیادہ خوش فہمیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ Yes, we are an integral power. Yes, we have won many world cups. Yes, we have one of the best army and one of the best inter-services in the world. Yes, we have one of the most fertile lands in the world. Yes, we are a very jafakash qawm, badi ye mehnati qawm hai. Lekin the point is, Barrister Ehtesham, ہم نے وہ راستہ کھو دیا شروع سے. We don't call a spade a spade. 1942 15 نومبر 1942 آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے اس ملک کا قائد بات کرتا ہے, کہتا ہے, مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا. میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو 1300-1400 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. کیا ہم نے پاکستان کو قرآن کے نظام کی طرف لے جانے کی کوشش کی؟ ہاں, 70 سال بعد عمران خان صاحب مدنی ریاست کی بات کرتے ہیں کہ اس کو اسٹیٹ آف مدینہ کی طرح ہم بنائیں گے, لیکن اس کے لیے بہت ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے اور سب کو مل کے کرنے ہوں گے. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں شاید لائف میگزین کو ایک انٹرویو دیا in which he was being asked کہ آپ نے پاکستان کی بات کرتے ہیں, اس پاکستان کو how do you perceive it 40, 30, 50, 100 years down the road. قائد اعظم نے فرمایا I perceive it, I see Pakistan to become the pivot of the world. pivot کیا ہوتی ہے بیرسٹر صاحب؟ pivot ہوتی ہے بنیاد, پلر, جس پہ ساری دنیا
فوکس کرتی ہے، جس پہ ریسٹ کرتی ہے. کیا ہم نے پاکستان میں انٹلیکچولی دنیا میں مسلمان کب دنیا پہ چھایا؟ تلوار کے زور سے تو صرف زمین فتح ہوئی تھی. دنیا میں مسلمان تب چھایا جب اس کے اخلاق اور اس کی علم پہ دسترس ہوئی. ہم نے علم کو صرف دینی علوم تک محدود کر دیا اور دنیاوی علوم کو ہم نے نیچے گردانا. حالانکہ اللہ نے دنیا انہی کو دی جنہوں نے محنت کی آج وہ سپر پاور ہیں. کیا ہم کب تک اس خوش فہمی میں رہیں گے؟ ہاں یس وی آر نیوکلیئر پاور، بٹ اس کی بنیاد بھٹو صاحب نے رکھی اور 1984-85 میں ہم نیوکلیئر پاور ہو چکے تھے، بعد میں دھماکے کیے. لیکن اس واقعے کو بھی تقریباً 40 سال ہونے کو آئے ہیں. پچھلے 20 سال میں کون سا وہ بڑا کارنامہ ہے جو ہم نے کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا فن، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش. سچ بولے، اور سچ یہ ہے کہ ہم نے آج تک پاکستان کا اکنامک سسٹم وہ بنایا ہی نہیں جس کی وجہ سے آج ہم رول رہے ہیں. دنیا میں بیکاری ہیں، بیگرز اور ناٹ چوزرز. بیرسٹر احتشام صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو 1947 کی وہ سپیچ، کیا میں بار بار کب تک سناؤں لوگوں کو، جب انہوں نے پہلی بار اسٹیٹ بینک کو کہا، اور اسٹیٹ بینک آج کا دن وہ دن اور آج کا دن، پاکستان کی حکومتیں وہ دن اور آج کا دن قائد اعظم کے اس فرمان سے باغی ہیں. اگر کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن یہ بات میں نے قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان کے فلور پہ بارہا کہی کہ جس اکنامک سسٹم کی بات قائد اعظم نے کی، ہم تو اس کے قریب ہی نہیں گئے، ہم تو اس کے قریب ہی نہیں پھٹ کے. ہم نے تو ویسٹ سے اکنامک سسٹم ادھار لیا اور اس کو ادھر لاگو کیا. حالانکہ بیرسٹر صاحب، میں کہتا ہوں آپ اس پہ بھی ایک پروگرام کریں، جس پہ ایک پروگرام میں حامد میری صاحب کے ساتھ کر بھی چکا ہوں، سود کے نظام پہ، کہ قائد اعظم نے اکنامک سسٹم پہ کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو نے کہا کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles in accordance with the banking principle. ایک اسلامک اکنامک سسٹم، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا، جلدی میں اس کی بات کروں وقت کم ہے، کہ دنیا کا جو ویسٹ اکنامک سسٹم ہے وہ اندھیری کھائی ہے، وہ اس میں گر کے تباہ ہو چکے ہیں. ہم نے اپنا نظام دنیا کے سامنے رکھنا ہے. کیا ہم نے دیا؟ کیا ہم نے اس کے لیے کوشش کی؟ کیا سودی نظام سے نکلنے کی کوشش کی؟ سود تو اللہ رسول سے جنگ ہے. آج اگر آپ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بنیاد پرست ہے، کہتے ہیں یہ اسلامی فوبیا کا شکار ہے. بھائی اللہ کہتا ہے نہ اکنامک سسٹم وہ بنایا، نہ آپ کا لیگل سسٹم، اس کو ہم یو آر یور سیلف اے بیرسٹر احتشام صاحب، آئی ایم آلسو گریجویٹ آف یونیورسٹی آف لنڈن. دا پوائنٹ از یس وی انہیریٹڈ اینگلو سیکسن لا، اس میں ہم نے کچھ ٹانکے فٹ کیے اسلامک لا کے، لیکن کیا وہ جو 1942 کا فرمان ہے قائد اعظم کا، اس کی طرف کتنی دل سے ہم نے پیش رفت کی؟ کیا قرآن کے نظام کی طرف گئے؟ اگر گئے ہوتے آج ہمارے بچے چوکوں کے اندر جو ہے وہ گھروں کے اندر اور مدرسوں میں اور ہر جگہ جو ہے جو اسکولوں میں بازاروں میں یو ہیو اے پوائنٹ. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ کسی دن اس کے اوپر ایک شو کریں، سرٹنلی کسی دن اس کے اوپر ایک شو کریں گے تفصیلی، اور اس میں آپ کو مدعو کروں گا، ضرور آئیے گا. ویل ہیو اے ڈسکشن اباؤٹ اٹ. گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. بریک پر جانے سے پہلے جین صاحب، ہم نے دیکھا کہ ہندوستان نے کبھی بھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اور ہمیشہ سے وہ پاکستان کے خلاف ایک کنسپریسیز تو اپنی جگہ پر کرتے ہیں، لیکن پروپیگنڈا بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ مودی کے دوبارہ سے وزیر اعظم بننے کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے سامنے ہندوستان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. ہندوتوا کے جس ماڈل کو وہاں پر اب امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، اس سے وہ نعرہ جو تھا سیکولر انڈیا والا، وہ تو بالکل کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ یہ ایک فراڈ تھا، یہ ایک جھوٹ تھا. اور حال ہی میں جو سٹیزن شپ ایکٹ وہاں پر لے کر آئی مودی کی گورنمنٹ، اس کے بعد سے کانگریس کے ایک لیڈر یہ ششی تھروڑ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ اب جو کچھ ہندوستان جس ڈائریکشن میں چلا گیا، اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو دو قومی نظریہ تھا وہ بالکل درست تھا. یعنی کہ ابھی تک ہندوستان سے یہ آواز نہیں اٹھتی تھی، لیکن اب وہاں کے پولیٹیشین سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے مسلمان اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ دو قومی نظریہ درست تھا جس کا ذکر قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا. اور پھر وہ بل پاس ہوا جنرل صاحب، اور اس کے بعد پھر اس کا مطلب ہے کہ اب یہ مان رہے ہیں کہ محمد علی جناح جو دو قومی نظریے کی بات کرتے تھے وہ ٹھیک کرتے تھے. کیا کہیے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے احتشام کے بھارتی مانے یا نہ مانے، دل سے تو وہ جانتے ہیں، لیکن ایک آپ چیز دیکھیے جو ہمارے لیے بڑی پرابلم تھی اور ہمارا ایک بڑا مسئلہ تھا کہ 1947 کے بعد گریجولی ہماری جو جنریشن، جو ہمارے بچے پڑھتے آئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹو نیشن تھیوری کی فلسفی جو تھی وہ ڈیلیوٹ ہوتی گئی، اور بہت سارے لوگوں نے کوشچن کرنا شروع کر دیا. ہمارے خاص طور پہ یہ جو آرٹسٹ وغیرہ لوگ ہیں، اور وہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ آرٹ کے لیے کوئی سرحدیں نہیں ہوتی، جب تک کہ وہاں سے لوگوں نے منہ کالے کر کے نہیں لوگوں کے بھیجے. یہاں یہی سننے میں آتا رہا کہ جناب
آرٹ کی کوئی سرحد نہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے یہاں پہ جو زوما اور بعض انٹلیکچوئلز انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی جناب تو پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا, 2 نیشن تھیوری تو ہے ہی کوئی چیز نہیں. جتنا شدت سے 2 نیشن تھیوری آج صحیح ثابت ہو رہی ہے اور اس کی جتنی شدت سے ہندوستان کے مسلمان اس کو تسلیم کر رہے ہوں گے اور محسوس کر رہے ہوں گے, اس کی مثال نہ ہم دے سکتے تھے نہ کہیں سے اور آنی تھی. لیکن اس سے بڑھ کے یہ سبق ہے جو ہمارے نوجوانوں کو سیکھنا ہے, جن کو دیکھنا ہے, جن کا ایمان 2 نیشن تھیوری کے اوپر کمزور ہو چکا تھا, جو سمجھتے تھے کہ کہیں ایسے ڈرامہ رچایا گیا تھا. آج ان کو پتہ لگنا چاہیے, اور یہ وہ چیز ہے جو کہ تاریخ کا سبق ایک آپ کے پاس موجود ہے. اگر آج بھی ہمارے لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے تو بھارت تو اپنے کام پہ لگا ہوا ہے, وہاں بھی مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے, اور پاکستان کے خلاف جیسے آپ نے کہا اس کی سازشیں کبھی بھی کام نہیں ہوئی. آج بھی وہ دنیا میں آپ کو کبھی تنہا کرنا چاہتا ہے, کبھی دنیا میں آپ کو دہشت گرد ثابت, آپ کے اندر ٹیررزم کرا کے آپ کی اکانومی پر بات کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں, کمزوری کے ہاتھوں خود مارے جائیں, آپ اتنے کمزور ہو جائیں انٹرنلی, قومی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, کہ آپ اتنے آئسولیٹڈ ہوں کہ یہ ملک جو ہے اس کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت نہ پڑے, یہ خود بخود ختم ہو جائے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لوگوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے زوما کو, ہمارے انٹلیکچوئلز کو سمجھنی چاہیے. جو پرچار کرے آ کے اسٹیج کے اوپر اور قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر اس طرح کے وہ ریمارکس پاس کرے, جیسے ایک دیوانے نے یہ کام کر دیا کہ جناب 2 نیشن تھیوری, اس کو تو چھترول کر کے اس کو اسٹیج سے نیچے لانا چاہیے. میں نے دیکھا اسٹیج کے باہر پیچھے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں, تو یہ بے حسی بھی یہاں موجود ہے. یہ چلیے آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. جین صاحب مجھے ایک بریک لے. اختلافات تو ہیں اور اختلافات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہماری جو بیس ہے, ہماری جو بیسز ہے, اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. بات ہو رہی تھی 2 قومی نظریے کے حوالے سے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اکثر 2 قومی نظریے کے خلاف بھی بات ہوتی ہے, لیکن اگر آپ حقائق دیکھیں نا تو میں آپ سے عرض کروں کہ 1947 سے پہلے لاہور میں مسلمانوں کی اکثریت تھی, مسلمان اکثریت میں تھے, لیکن اس کے باوجود لاہور کے جو 80% ایسٹس تھے وہ ہندوز اور سکھس کے قبضے میں تھے, مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود. اسی طرح بہت ساری ریاستیں ایسی تھیں جہاں پر مسلمانوں کی جو آبادی تھی اس کے تناسب سے ان کو نوکریوں میں حصہ ہی نہیں ملتا تھا. مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کی آبادی 20% ہے تو نوکریوں میں حصہ 2%, 3% یا 4% اس طرح سے مل رہا ہوتا تھا. ایک اور فیکٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 1947 میں انڈیا میں 80 بڑی جو پبلک لمیٹڈ کمپنیز تھیں ان میں سے صرف 1 کا سربراہ مسلمان تھا. باقی 79 کمپنیز کے جو سربراہ تھے یا وہ ہندو تھے یا وہ سکھ تھے, یعنی کہ مسلمانوں کو باقاعدہ طور پہ پیچھے دھکیلا جاتا تھا اکنامک ایکٹیویٹی میں. اور یہی وہ باتیں تھی جس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح اور اس وقت کی جتنی بھی مسلمان لیڈرشپ تھی ان کو لگتا تھا کہ مسلمانوں کو یہاں پر پنپنے کا ایک فیئر میرٹس کے اوپر موقع نہیں دیا جائے گا, اس لیے 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی گئی. اور آج کا جو ہندوستان ہے وہ اس فلسفی کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. سلیم بخاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو اس حوالے سے ضرور کامنٹ کیجئے گا. دوسرا کشمیر کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ آج کیونکہ 14 اگست ہے, ہم امت مسلمہ کی بھی اکثر بات کرتے ہیں, لیکن یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں UAE نے, متحدہ عرب امارات نے ریکگنائز کر لیا اسرائیل کو, جو کہ اربوں کا ایشو تھا بنیادی طور پر, اور پاکستان تو مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے, امت مسلمہ کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کو سپورٹ کرتا تھا. تو اگر وہ فلسطین کے اوپر عرب دنیا میں اب کمپرومائز شروع ہو رہا ہے تو کیا ہم یہ امید رکھیں کہ کشمیر کے اوپر ہمارا ساتھ دیا جائے گا؟ سلیم بخاری صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک 2 قومی نظریے کا تعلق ہے اور قائد اعظم کے ویژن کا تعلق ہے, اس کے بارے میں تو کوئی 2 باتیں نہیں ہو سکتی. لیکن جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا تھا کہ شروع سے ہی چاہے وہ انگریز تھا چاہے وہ ہندو کی عادت تھی, وہ پاکستان کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ اس بر صغیر میں
زیادتیاں کرتے چلے آئے تھے اور زیادتیاں کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ حیدرآباد اور جوناگڑھ جو کہ مسلم اکثریت کی آبادیاں تھیں اور جنہیں اصولی طور پر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں بنا. اسی طرح سے گرداسپور کا ذکر آپ نے خود کر دیا. تو یہ ساری زیادتیاں جو ہیں اسی انگریز حکومت کے واسرائیوں نے کی جو بہت بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ انصاف ان سے شروع ہو کے اور وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ احمد علی خان صاحب نے بڑی جذباتی تقریر کی، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کی بات ایک سچے پاکستانی کی آواز ہے، لیکن ہمیں ان تمام جذباتی جذبوں کو اور جذباتی باتوں کو زمینی حقائق کے ساتھ میری ضرور کرنا پڑے گا. ہمیں یہ ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ قائد اعظم کے بعد آنے والی جو ہماری سیاسی قیادت تھی انہوں نے اس ملک کو ان بنیادوں پر قائم رکھنے کی بجائے اپنے چھوٹے مفادوں کی خاطر پاکستان کے دو قومی نظریے کی اساس کو بھی کمپرومائز کیا. اور بہت سی چیزیں ہیں جس کا اس وقت تذکرہ کیا جا سکتا ہے. قائد نے پاکستان بنایا تھا تو اب ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس کے ویژن کو ہی اپنی بنیاد بنا کے آگے بڑھتے تو شاید ہم کسی اور سمت میں نکل گئے ہوتے اب تک. اب آ جائیے، آپ نے جو بہت اہم سوال کیا ہے وہ ہے جو UAE اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، اور یہ بھی آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ ہماری کاز تو تھی نہیں، یہ تو عربوں ہی کی کاز تھی اور اپنی ہی کاز پر انہوں نے اتنا بڑا کمپرومائز کیا ہے. اس سے پہلے بھی کچھ مسلمان ریاستیں ایسی ہیں، نام لینا اس وقت ضروری نہیں، آپ سب سمجھتے ہیں، جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. اور اسی کی وجہ سے فلسطین کے لوگ جو ہیں آج بھی اپنے وطن کے حصول میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور اس طرح کے کمپرومائزز سے ان کی کاز کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے. میں انتہائی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پاکستان کی حکومت کا موقف تو ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے بچا کے اپنے آپ کو کمٹ کرنے سے ذرا تھوڑا بچایا ہے. لیکن میرے خیال سے یہ لمحہ فکریہ ہے پوری مسلم قیادت کے لیے کہ کیا یہ اقدام جو ہے اس سے کسی طریقے سے بھی فلسطین کے مسئلہ جو ہے اس پہ فلسطینیوں کی مدد ہوتی ہے، جس کا دعویٰ جو ہے وہ UAE کر رہے ہیں. اور آپ اندازہ کیجئے ایک ایسا معاہدہ ہے جس کا اعلان جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں، جن کی مسلمان دشمنی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ اسلامی قیادت جو ہے جس طریقے کا رد عمل ترکی نے دیا ہے، اگر آپ نے دیکھا اسے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان ملک کی حیثیت سے اتنے ہی شدید جذبات کا اظہار کرنا چاہیے تھا اور پاکستان کی حکومت کو بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ فلسطین کی کاز ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے. ہماری پوری ہسٹری جو ہے اس میں جب کبھی ایک پتھر بھی پڑا ہے کسی فلسطینی کو تو ہماری سڑکیں جو ہیں وہ لوگوں سے ابل پڑتی تھی ان کے آزاد ریاست کے قیام کے لیے. عرب دنیا کی جو مجرمانہ خاموشی ہے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے چاہے وہ فلسطین کا ہے، کشمیر کے حوالے سے آپ نے جو کچھ کیا، مجھے اجازت دیجیے آخری جملہ عرض کرنے دیجیے، یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ جب مودی جو ہے وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا، بھارتی فوجیں مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹ رہی تھی، تو ہمارے مسلمان ملکوں کے سربراہ جناب مودی صاحب کو اپنے ہاں مدعو کر کے اپنے ملک کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈز دے رہے تھے. اس سے بڑی قسم پرسی کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح. علی محمد خان صاحب، آپ کی گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہوگی فورن آفس کے حوالے سے؟ ڈائریکٹلی تو آپ کا نہیں ہے یہ سبجیکٹ، لیکن سنس پاکستان تحریک انصاف کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی آنے والے دنوں میں یہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کا جو نیگوسیشن ہوا ہے؟ وہ تو جو بھی ان کا معاملہ ہے وہ لوگ کریں. ہماری جو پوزیشن وہی ہے جو قائد اعظم کی پوزیشن تھی اور ہمیشہ سے پاکستان کو اصولی موقف رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ مغربی دنیا کا ناجائز بچہ ہے. پاکستان کو دشمن سمجھتے ہیں اور ہم بھی دشمن سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں اس بات سے تو قطعاً ایگری نہیں کرتا کہ یہ صرف عربوں کا مسئلہ ہے. نہیں. کیا مسجد اقصی صرف عربوں کا ہے؟ کیا ہم بحیثیت مسلمان اپنے قبلہ اول کے بارے میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ تو کیا فلسطین کا مسئلہ صرف عربوں کا ہے؟ نہیں. دنیا کے جس بھی کونے میں مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے وہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے. اور مسئلہ فلسطین وہ مسئلہ ہے بیرسٹر احتشام صاحب کہ جب قائد اعظم فوت ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی جان وہ اپنی پیش کر رہے تھے، تو ان کی بہن فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی بردر میں لکھتی ہیں کہ قائد اعظم کے آخری الفاظ کیا تھے. ایک وہ ہندوستان سے جو مہاجرین آ رہے تھے ان کے بارے میں بہت فکر مند تھے، تو بار بار ان کی زبان پہ آ رہا تھا مہاجرین، کشمیر اور فلسطین واز ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ. کشمیر کو شہرت کہا، مہاجرین کے بارے میں بڑے فکر مند.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو بات کی تھی اسرائیل کے ایک وزیر اعظم ڈیوڈ بن گورین نے 1969 میں پیرس میں سوربن یونیورسٹی میں، جہاں اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ہمارا نظریاتی جواب ہے، اس ملک کو ہم نے عسکری اور فکری لحاظ سے نہیں بڑھنے دینا، اور اس کام میں ہمارا فطری حلیف جو ہے ہندوستان ہے، جس کو جو ٹوٹ کے پاکستان بنا وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا اور جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتا، اسرائیل پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، اس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، ایک دفعہ پھر 14 اگست مبارک، کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔